वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आगाज़ में जिक्र किया था कि हम आज गुफ्तगू करेंगे तकरीम इंसानियत यानी खतीजा केस के तनाजुर में हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस केस की मुहर्रिकात क्या हैं, ये केस है क्या, जो वीडियोस वायरल हुई वो क्यों हुई और किस मकसद के तहत वो वायरल की गई, जो मरकज़ी किरदार हैं ख़ास तौर पर खदीजा ने क्या अपनी एप्लीकेशन दी है और जो दूसरे इसमें शामिल हैं जिनकी तरफ से जुल्म व सितम किया गया है शेख दानिश के, उस साइड के लोग और उनके वकला का क्या कहना है। इस सारे केस को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं तारुफ करवाता चलूँ, डॉक्टर अब्दुर्रहमान मदनी साहब हैं, आलम दीन हैं, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल जुडिशल इंस्टीट्यूट है, कानून से करीबी ताल्लुक़ है, जजेस की ट्रेनिंग भी करते हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है, सफ़र भी रहता है और मुदीर आला महनामा मुहद्दिस भी हैं। इनको वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर, आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त में से आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत फरमाए और जिस मकसद के लिए पैगाम टीवी जो है ये कायम किया गया है, इसको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अभी चलेंगे, सबसे पहले मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं हसाम काजी साहब, जो कि ब्यूरो चीफ है एक निजी इदारे के फैसलाबाद से, हमारे साथ ऑनलाइन है। इनसे बात करेंगे और इनके बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ चूँकि स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे और सारे इस केस को हम देखेंगे कि कानून क्या कहता है और हमारी शरीयत क्या कहती है। पहले चलते हैं हसाम काजी साहब की जानिब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? जी दुआएं, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, चूँकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, आपका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, इस वाक़े को आपने सारा देखा है, इस पर रिसर्च की है, सबसे पहले तो हमारे देखने सुनने वालों को ये वाक़या ब्रीफ कर दीजिए ताकि जो वहाँ के मकामी लोगों को पता है वो पता चल सके कि जो लिखा हुआ, जो देखा हुआ हम देख सुन रहे हैं उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक वाक़या हुआ था सरगोदा रोड पे, एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसके हवाले से एक एप्लीकेशन सामने आई थी खातून खतीजा की, और उन्होंने कहा था कि मुझसे टॉर्चर किया गया, वीडियोस बनाई गई और मेरी तजलील की गई। और जिसके बाद ये वाक़या तो 9 अगस्त के ऊपर है, लेकिन ये रिपोर्ट हुआ है जाके 15-16 अगस्त को मंजर आम पे आना शुरू हुआ जब ये वीडियो सामने आई हैं। और उसके बाद जो है ये वाक़या पुलिस स्टेशन के ऊपर दरख्वास्त दी गई, वुमेन पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया। और उसी दिन जिस दिन ये दरख्वास्त दी गई और उसी दिन जिस दिन मुकदमा हुआ और मुल्ज़मान की भी गिरफ्तारी कर ली गई। इसके अंदर खतीजा ने इसमें इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे एक फैक्ट्री ऑनर है और टेक्सटाइल के बिजनेस से उनका काफ़ी नाम है, शेख दानिश, उनकी जानिब से मुझे जो है शादी के लिए जो है वो मैंने उन शादी करना चाहते थे, मैंने इनकार किया और जिसके बाद उन्होंने मुझे घर से अगवा किया। घर से अगवा करने के बाद वो अपने घर लेके गए, वहां पे जाके मुझे एक खातून का जिक्र किया जिसका नाम महम है, इसके साथ साथ शेख दानिश की बेटी अना शेख, शेख दानिश और उनके चंद मुलाजमीन का नाम लिया गया कि इन्होंने मेरे के ऊपर तशद्दुद किया, मेरे भाई के ऊपर तशद्दुद किया। उसके बाद वीडियो बनाई, मेरी तस्वीर की गई, जूते चाटने पे मजबूर किया गया और मेरे जो मोबाइल फोन्स हैं और दीगर जो चीजें हैं वो भी इन्होंने अपने पास रख ली। और ये वाकया जो रिपोर्ट हुआ है एक हफ्ते के बाद ये वाकया रिपोर्ट हुआ है और उसके बाद ये मंजर आम पे आना शुरू हुआ। जैसे वीडियो वायरल हुई हैं, पुलिस ने एक्शन लिया और गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी तक इसकी एक मरकजी किरदार है अना शेख, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाए, जो शेख दानिश की बेटी है। मेडिकल जो तालबा है खतीजा, इसका कहना था कि मैंने जो है मेरा इनसे राब्ता था, फैमिली टर्म्स से घर आना जाना था, जिसकी बुनियाद के ऊपर शेख दानिश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मेरे मुसलसल इनकार के बाद ये वाकया ये जो वाकया है सामने आ गया और उन्होंने तशद्दुद किया। जबकि जो शेख दानिश फैमिली है उनका जो मौक़िफ़ है बहुत कम सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनका कहना था कि 1 साल से हमारे खिलाफ एक सोशल मीडिया मुहिम की जा रही थी और उस मुहिम का जो बुनियादी किरदार था वो खतीजा थी और उसमें जो शेख दानिश को डिफेम किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या दीगर जो साइट के ऊपर डिफेम कर रही थी। हमने इसको मना किया, लेकिन ये खातून जो है मना नहीं हो रही, जिसके बाद हमने ये वाकया पेश आया। अच्छा काजी साहब, ये जो दूसरा एस्पेक्ट आप बता रहे हैं, सॉरी टू कट यू, इसमें वही है जो उसकी बाद में खदीजा की अभी एक वीडियो भी वायरल की जा रही है कि इसमें ये माफ़ी मांग रही है, ऑल्दो कि वो पता चल रहा है कि वो कुछ चीज़ें हैं जिस तरह आईब्रो को वाइप आउट कर दिया गया था, इरेज किया गया था, तो वो उस वीडियो में सब कुछ ठीक है। वो वीडियो कुछ माह पुरानी है जो किसी ऐसी सोशल मीडिया का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ चंद घंटे के लिए खदीजा की तरफ से एक वीडियो डाली गई थी
दानिश फैमिली के लिए, शेख फैमिली के लिए, फिर उसको रिमूव किया गया और उसके बाद वो माफ़ी की एक वीडियो की गई थी। ये उसी के तनाजुर में बात हो रही है सारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, जो वीडियो वायरल हुई है ना, ये सोशल मीडिया कैंपेन के ऊपर इनकी सुलह हो गई थी ऑलमोस्ट, जिसके बाद एक वीडियो बनवाई गई और उसके बाद ये खतीजा की जानिब से वीडियो बनाया गया, एक मैसेज भी पोस्ट किया गया माफीनामे का, और उसके बाद ये सारा कुछ किया गया। लेकिन जैसे ही हमारे जराए जो कहते हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कहती है, उसमें ये सब बात सामने आई है कि लोग जो ये वीडियो वायरल करने से पहले और ये माफीनामा है जो फेसबुक पे पोस्ट किया गया, वो जो है इनकी जानिब से ही पोस्ट किया गया है, शेख दानिश की जानिब से, इनका मोबाइल फोन लेने के बाद, जबकि जो वीडियो वो पहले से थी। ये सारा जो वाकया है, इसके अंदर एक बुनियादी किरदार है, वो ये है शेख दानिश और खतीजा का ताल्लुक। इनका ताल्लुक पहले से था, ये आपस में राब्ते में थे, और अब खतीजा शेख दानिश से शादी करना चाहती थी, ये भी इल्जाम लगाया है शेख दानिश की फैमिली ने, जबकि खतीजा की जानिब से ये इल्जाम लगाया है कि शेख दानिश मुझसे शादी करना चाहता था। एक इसमें किरदार है जिसमें वीडियो के अंदर आवाज भी आती है, जो टॉर्चर किया गया है वो है महम। उसको मुलाजमा करार दिया जा रहा था, लेकिन वो शेख दानिश की सेक्रेटरी भी है और मुबैना तौर पे उसकी दूसरी बीवी भी है, और उसने कहा कि ये सब कुछ मैंने गुस्से में किया क्योंकि ये हमारी फैमिली को बदनाम कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। और ये बात जब उसने कोर्ट पेशी के ऊपर ये बात उसने कही भी। इसके ऊपर अब तक जो सूरत हाल है, इसमें अब साइबर क्राइम का भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अलहदा से जारी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में अभी शेख दानिश उनको जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के वाले हैं। अब इन्होंने दोबारा इन्वेस्टिगेशन करनी है, मोबाइल फोन बरामद करने हैं, वो ले लिए हैं। अब उनका डाटा देखना है कि वीडियो कब वायरल हुई, कैसे वायरल हुई। लेकिन दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मदइया का मौकफ जो पुलिस के मुकदमे में वो और है, जो साइबर क्राइम के मुकदमे में वो और है। साइबर क्राइम के मुकदमे में ये वकुआ 8 तारीख से शुरू किया है मदइया ने, जबकि पुलिस के मुकदमे में ये 9 तारीख से शुरू है। कुछ लूप होल्स भी सामने आए हैं। पहले पुलिस ने जल्दी जल्दी मुकदमा दिया है 376 ज्यादती की दफात लगा के, लेकिन मेडिकल के अंदर ज्यादती नहीं आई। लेकिन उन्होंने कहा है कि शवाहिद मजीद आएंगे फोरेंसिक लैब से तो हम बता सकेंगे। तो बहुत सारे लूप होल से अब दो दफात पुलिस ने ज्यादा इसमें दाखिल किए हैं, नॉन अवेलेबल, ताकि लोग जो मुल्जमान की जमानत ना हो सके। अच्छा ठीक है काजी साहब, इसमें दो चीजें हैं, ज्यादा अवेलेबल थी जी। अच्छा काजी साहब, इसमें दो चीजें पैरेलल चीजें आ गई ना, जो विक्टिम है उनकी तरफ से भी बयान आ रहा है और जो गिल्टी इस वक्त तक नजर आ रहे हैं उनका भी बयान नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज जिसको आप भी समझ रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि लग ये रहा है कि सारी कहानी शुरू हुई है माहम की जानिब से, क्योंकि आपको याद होगा इस केस की अगर हिस्ट्री की हम थोड़ी पीछे की बात करें तो जो शेख दानिश है, इनकी जो पहले अहलिया थी उन्होंने खुला ही इसीलिए ली थी कि इनके जो मामलात थे अपनी सेक्रेटरी, क्योंकि महम पहले सेक्रेटरी ही थी, वो कुछ ठीक नहीं थे। फिर ये बाद में पता चला कि कीप के तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया महम के लिए, और फिर उसके बाद खुफिया शादी वाले मामलात। अब जब महम को ये पता चला कि खतीजा के साथ ताल्लुकात हैं और फिर उसने ये स्टांस लिया और फिर उसी ने जाके वहाँ पे वो सारे मामलात किए उसके घर में, और वो उसको जूतियाँ चटवाने वाली वीडियो सामने आई उस बच्ची को, जो कि ऑल्दो बाय ऑल मीन्स ये गलत है। फिर ये मामला आगे बढ़ता हुआ उसी के फ़ोन से वीडियो वायरल की गई हैं जो अभी तक की तहकीकात है। जी, जो साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कहती है, जो इनका मुकदमा दर्ज होता है उसमें वो एक इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन भी शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि वीडियो वायरल महम के फोन से भी हुई हैं, शेख दानिश के फोन से भी हुई हैं, और खतीजा के 2 नंबर भी इनके पास थे, वहां से भी की गई हैं वायरल। और उस पे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अभी उनका कहना है कि वो मजीद इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पासवर्ड मोबाइल फोन के उनके पास नहीं है। वो मुल्जमान हमें देंगे, उसको फिर हम फोरेंसिक करवाएंगे तो मजीद हकाइक सामने। लेकिन जो अभी तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कहा कि 8 तारीख में जो हमने लोकेशन ली खतीजा के 2 नंबर्स की, वो शेख दानिश के घर की आती है, और उसके ऊपर ये कहा गया कि 8 तारीख को मीन्स के खतीजा के मोबाइल शेख दानिश के घर पे मौजूद थे, और यही वकूआ भी उन्होंने 8 तारीख का बनाया है। मेन किरदार इसमें ये सारी ये टॉर्चर का, वो शेख दानिश ने इनकार किया कि मैंने खतीजा के ऊपर टॉर्चर नहीं किया। उसने महम इसने कबूल किया है कि मैंने खतीजा को मारा है, और उसमें आवाजें भी महम की आ रही हैं। और वीडियो वायरल करने का जो वाकया है ये खतीजा की टॉर्चर वाला, ये भी
हमारे ज़राए कहते हैं महम की तरफ से किया गया है, महम ने सब जी। कुछ किया है। और है। ये आप कह सकते हैं कि महम को में भी अब ये खौफ हो कि जैसे पहली से दूसरी शादी जी। इसके साथ की, तो वो खतीजा के साथ तीसरी शादी भी करना चाह रहे थे। और शेख दानिश के करैक्टर के हवाले से कोई ज्यादा कह लें कि अच्छे करैक्टर के हवाले से नहीं देखा जाता फैसलाबाद में उनको, क्योंकि सनतकार हैं, अमीर हैं, पैसा है, पैसे की रेल पेल है, तो वो इस तरह की चीजें इस हवाले से पहले भी पुलिस केसेस और कुछ एक दो चीजें और इनकी पहले भी हाईलाइट हुई। अच्छा काई साहब, ये भी चीज़ अब ढकी छुपी नहीं रही, चीज़ें जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट हो रही हैं वो सामने आ रही हैं। आपको ये भी पता है कि शराब की बरामदगी, फिर उसके बाद नशा और एडिक्शन के हवाले से भी। अच्छा, अब सोशल मीडिया पे दो ग्रुप्स बन चुके हैं जब इस केस के लिए हम बात करते हैं। तो एक जो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो डेफिनेटली खदीजा के साथ है, और एक वो ग्रुप है जो कि कह रहे हैं कि शेख दानिश का इसमें इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं है, माहम की ज़्यादा है। अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, लेकिन सर एक चीज़ जो है वो ये भी सोचने वाली है, आपको भी ये अब तो नॉलेज में आ चुका होगा कि जो खदीजा के दोनों भाई हैं, एक जो इंग्लैंड और एक जो ऑस्ट्रेलिया में है, और एक भाई जो इंग्लैंड से यहाँ पे इस वक्त था जब ये वकूआ सारा पेश हुआ है, तो उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसका ऑल्दो कि अभी तक जिक्र कहीं नहीं है, जिसकी कोई फुटेज नहीं है, बट कागज़ों में उसका जिक्र ज़रूर है। तो उसको भी फैसिलिटेट किया गया है शेख दानिश की जानिब से कि इन दोनों भाइयों को पढ़ने के लिए या बाहर भेजने के लिए अहम किरदार शेख दानिश ने ही अदा किया हुआ है। तो इससे फिर इस बात को तक़वियत मिलती है कि मरासिम ये पुराने हैं। जी बिल्कुल, फैमिली टर्म्स थे, और ये जो खतीजा की फैमिली है ये भी कोई मतलब आप कह लें कि कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं है, ये ठीक ठाक फैमिली है स्टेटस वाइज। इनके वालिद ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इनका एक भाई जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, हमारे ज़राए कहते हैं वो CSS क्लियर कर चुका था, लेकिन उसकी जॉब नहीं हुई, उसके बाद वहाँ पे गया। जो इंग्लैंड से भाई यहाँ पे आया हुआ, उनका ये मौक़िफ़ है। जब मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अना शेख के साथ हमारी बहन का ताल्लुक है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि हमारी फैमिली का एक दूसरे के घर आना जाना भी है। ये उनका बयान है, उसमें अब ये गलत है, ये सही है, ये बात की बात है, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि इनके फैमिली टर्म्स काफी पुराने हैं। जो अना शेख हैं और जो खतीजा है, इनका स्कूल जो एक निजी स्कूल है वहां से ये दोनों पढ़ी हुई हैं, और वो निजी स्कूल हाई स्टेटस स्कूल होता है, वहां पे अभी तक जो है हाई स्कूल की वजह से वो अच्छा खासे लोग वहां पे पढ़ते हैं। ये स्कूल सेम है। एक जो खतीजा का ग्रुप है 5-7 लड़कियों का, जिसका जिक्र भी इन्होंने किया था कि ये हमें डिफेम कर रही हैं, वो तमाम एक स्कूल से पढ़ी हुई हैं। अना शेख भी वहां से ही पढ़ी हुई है, वहां से ही ज़ेर तालीम है वो अना शेख भी इसी स्कूल के अंदर से। तो एक जो इनके जो आपस में मरासिम के हवाले से मामलात हैं, वो हमारी जो तहकीकात है, जो इंक्वायरी है, वो कहती है कि मरासिम थे, इनका आपस में मिलना जुलना था। अब वो किस हद तक का वो तो इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी, क्योंकि कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये फेक है, लेकिन वो भी इन दोनों की वायरल हुई थी। तो खतीजा शेख दानिश को जानती थी और बहुत अच्छे से जानती थी, बल्कि उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती थी, और अना शेख भी खतीजा को जानती थी, और उसकी फैमिली जो है खतीजा की फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जान पहचान उनकी आपस में थी। ठीक है, जैसे ये दोनों दोस्त थी और सीनियर जूनियर का इनका स्कूल में एक रिलेशनशिप था, और वो बाद में फैमिली टर्म्स में गया और घरों में आना जाना हुआ। अच्छा सर, ये भी जो बात बड़ी की जा रही है जो शेख के हवाले से, दानिश शेख के हवाले से, कि ये इन्वेस्टर है पुलिस का, और ये मामला किस तरह से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं मामला, कि अगर कोई काम ऐसा जो कि गवर्नमेंट के अखराजात से पूरे नहीं हो सकता, जैसे कि रीबिल्ड के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से, और कोई काम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह से नहीं दिए जाते पैसे, तो एक कम बजट में वो रह के चलना होता है, तो ये फैसिलिटेट भी करता था। इसके बारे में ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि इन्वेस्टर था पुलिस का। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टर था पुलिस का। इसमें यहाँ पे चौकियां बना के दी हैं, 3-4 चौकियां हैं, मुझे पता है वो इसके पैसे से बनी हैं, और पुलिस में इसका अच्छा ताल्लुक है, और उसका ताल्लुक की वजह इसका पैसा है। और ये लोगों को जो खास तौर से पुलिस के लोग हैं, कोई जो अच्छे ओहदों पे हैं, जो इनको कहीं ना कहीं इनके काम आते हैं, उनको ये फैसिलिटेट करता भी रहा है। पुलिस के फ्लाई कामों के अंदर भी इसका पैसे लगाने का लगाता रहा है, और ये बात रियलिटी है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये पुलिस को फैसिलिटेट करते भी रहे हैं, और आप देख भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं फिर आगे जाके ये ताल्लुक इनके काम भी आते हैं। जितने सनतकार होते हैं, खास तौर पे जो इस तरह के कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिनको जरूरत पड़ती रहती है पुलिस की, तो वो फिर पुलिस
کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ اس مد میں کرتے ہیں یا تو کوئی فلائی کام کروائیں گے یا چوکی بنوائیں گے یا ان کو کھلائیں پلائیں گے یا ان کی پارٹیز کا ارینج کریں گے، فنکشنز کے اوپر پیسے لگائیں گے، تو یہ بھی یہ کام ہی کرتا تھا. گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ بھی ہے دونوں طرف سے. متحرک تھا، ساری پارٹیوں کے ساتھ اس کے تعلق تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا، سیاسی طور پہ بھی یہ اس کے تعلقات تھے اور لوگوں سے ملنا جلنا تھا، جس میں تحریک انصاف کے ایم پی ایز ایم این ایز ہوں یا پاکستان مسلم لیگ کے جو پاورفل ایم پی ایز ایم این ایز ہوں، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. اور سر یہ بڑا آبویس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ ویل آف ہو، اچھے عہدے پہ، اچھی جگہ پہ بیٹھا ہو، پہچانا جا رہا ہو ڈیفرنٹ جگہوں پہ، تو پھر پولیٹیشنز کے ساتھ بھی یا ایسے فوٹو سیشنز بھی لوگ یہ کرواتے ہیں. سر آخری کویسچن آپ سے یہی کرنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وکلا برادری اس کا بڑا غم و غصہ نظر آیا اور تفتیش کے حوالے سے جب پیشی کے لیے اس کو بھیجا جا رہا تھا وہاں پہ، تو ملزم کو تھوڑی سپورٹ پولیس کی جانب سے بھی نظر آ رہی تھی. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں واضح کر دیجیے گا. ایک طرف تو فیصل آباد کی عوام یا پورے پاکستان بھر کی عوام، اس کا بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے، آلدو کہ جو بھی ہوا، جن بھی صورتحال سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا، اس بچی کے ساتھ اس طرح کا عمل، اس طرح کا رویہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی بات ہو. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پولیس کا رویہ کیا جھکاؤ اس طرف ہے شیخ دانش کی جانب، اور وکلا برادری کافی اگینسٹ ہے؟ جی دو چیزیں ہیں. ایک تو میں بھی اس جو ویڈیو کے اندر جو کیا گیا میں اس کے بالکل خلاف ہوں، اور وہ ہماری سوسائٹی یا ہمارا مذہب اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا. وہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ ویڈیو کے حد تک جو اس کے ساتھ کیا گیا. جو وکلا کا تشدد ہوا ہے، دو تین جو انویسٹیگیشن میری انویسٹیگیشن کرتی ہے، وہ پری پلانڈ تھا. اس کیس کو ہائپ دلوانے کے لیے تھا، بتانے کے لیے تھا، وہ اس لیے کیا گیا اس کے اوپر ٹارچر. اور اس میں سارے وکلا انوالو نہیں تھے. جو بہت مہذب وکلا ہیں، جو پراپر بات کرتے ہیں، پراپر لا کی بات کرتے ہیں، وہ کسی طرح بھی یہ عمل نہیں کرتے. یہ پری پلانڈ ایک سارا چیز کی گئی تھی وکلا کا تشدد، کہ جیسے دانش آئے گا اور اس کے اوپر ٹارچر کیا جائے گا، کیونکہ اس کیس کے اور لوگ بھی تو کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، ان کے ملازم بھی تو پیش ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایسا واقعہ بالکل نہیں ہوا جی، کیونکہ سارے ایک ہی کیس کے اندر مرکزی ملزمان ہیں، یہ سارے اس میں گرفتار ہیں. مہم بھی وہاں پہ پیش ہوئی، کوئی اس طرح کی واقعہ نہیں ہوا. اس کے بعد ان کے ملازم پیش ہوئے، گارڈز پیش ہوئے، کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. تو یہ پری پلان تھا اور وہ کیا گیا. اور پولیس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جب وہ ملزم کو پیش کرتے ہیں کورٹ کے اندر، تو انہوں نے ملزم کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کا بھی ملزم ہو. وہ ایسے کسی کو ملزم ہینڈ اوور نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ بیٹھیں ان پہ تشدد کریں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں بات ساتھ. تو یہ انہوں نے جو قانونی چیز ان کے اوپر اپلیکیبل ہوتی تھی وہ انہوں نے کی، ان کو بچانے کی کوشش کی کہیں نہ کہیں. ہاں ایک چیز یہ کی جا سکتی تھی کہ اس کا باقاعدہ طور پہ چہرہ ڈھانپا ہے. یہ چہرہ ڈھانپنے والا عمل اس کو فیور کیا جا سکتا تھا، کیا گیا ہے اس کے اندر، کیونکہ چہرہ ڈھانپا نہیں جاتا. بہت سارے ملزمان کورٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں، ان کا چہرہ نہیں ڈھانپا جاتا، تو اس کا چہرہ ڈھانپ کے لایا گیا تھا پولیس کی جانب سے. تو چھوٹی چھوٹی فیورز تو پولیس دے سکتی ہے، لیکن قانون ان کا یہی کہتا تھا کہ ان کو پچھلے راستے سے بچا کے نکالا جائے یا ان کو کسی نہ کسی طرح عدالت کورٹ کے کمرے میں لے کے جایا جائے. تو جو قانونی ان کے اوپر بنتی تھی ذمہ داری وہ پولیس نے پوری کی. اور میرا بھی یہ موقف ہے اس بات کے اندر کہ پولیس کو کسی کے بھی کوئی بھی بندہ اگر کسی پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ابھی تو وہ ملزم ہے، ابھی وہ مجرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹارچر اگر کیا جا رہا ہے تو اس کو بچانے کا کام پولیس کا تھا، وہ انہوں نے کیا. لیکن چھوٹی چھوٹی جو فیورز ہوتی ہیں وہ پولیس دیتی رہتی ہے. جیسے گرفتاری جیل کے اندر جو چھوٹی چھوٹی فیورز ہوتی ہیں، کھانا، گھر کا کھانا آ رہا ہے، کوئی ان کو تھوڑی سی فیسیلیٹیشن دے رہی ہے، تو اس میں وہ فیورز دی جا سکتی ہیں ملزم کو. لیکن اب اگر ٹارچر کے لیے تو بالکل چھوڑا نہیں جا سکتا تھا جی، وہ ٹالریٹ کیا بھی نہیں جا سکتا. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. حسام قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے حسام قاضی صاحب، بیورو چیف ایک نجی ادارے سے، جو کہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. سر کی جانب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی آئی بروز جو ہیں وہ کاٹ دی جاتی ہیں، بالوں کو کاٹا جاتا ہے. بہت انسانیت سوز ایک جو ویڈیو سب سے پہلے ہم نے دیکھی اور جو بہت لوگوں تک بھی پہنچی، دل خراش تھی یہ بات کہ اس طرح کا بیہیویئر، اور وہ بھی ایک انسان کا انسان کے ساتھ. یہ جو انسانیت کی تذلیل ہے، انسان کی تذلیل ہے، یہ ہمارے معاشرے میں کیوں پنپ رہی ہے سر؟ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے جی، جس کے ساتھ دنیا کے اندر عدل اور امن قائم ہوتا ہے. جب وہ نظام جو ہے وہ چھوڑ کر
ہم جو ہے وہ دوسری چیزوں کو اپناتے ہیں تو اس میں پھر کبھی انصاف باقی نہیں ہوتا. اور یہ جو جرأت کرنے والے لوگ ہیں اصل میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ قانون جو ہے یہ ہمیں وقتی طور پر جو ہے وہ چلیے کوئی پکڑ لے یا کوئی بات بن گئی، لیکن یہ ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں جو ہے وہ پیسے کا چلن ہے، اور جو پیسے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ قانون اصل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، میرا پیسہ جو ہے یہ ہر چیز کا ایک علاج موجود ہے. قانون کے حکم بھی ہیں، اور اسی طرح جب کسی معاشرے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یہود کے اندر جب تباہی شروع ہوئی تو وہ کیا تھی کہ ان میں جو صاحب شرف لوگ تھے ان کے خلاف تو کارروائی ہوتی نہیں تھی، لیکن جو چھوٹے درجے کے لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی. یہ وہی بات ہے جیسے آپ نے شروع میں آغاز میں جی ہاں بتائی. بالکل. جی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اتنا عدل قائم کیا کہ ایک فاطمہ نامی عورت جو ہے، آپ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے لیکن ایک فاطمہ نامی عورت جو ہے اس نے چوری کر لی. اب ظاہر ہے کہ اسلام کے اندر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہی تھا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے. اب یہ ہے کہ بڑی بڑی سفارشیں آ گئیں کہ کسی طرح جو ہے وہ اس کی جان چھوڑ دی جائے، اسے معاف کر دیا جائے، یا کوئی تاوان وغیرہ لے کر جو ہے وہ اسے چھوڑ دیا جائے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، لیکن جب یہ معاملہ آیا تو اس وقت آپ جو ہیں وہ ایک عدل کی مثال بن جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو ہم نے نظام قائم کیے ہوئے ہیں ان نظاموں کے اندر سکم ہے. چونکہ میرا تعلق جوڈیشری کی ٹریننگ سے تقریباً 40 سال سے ہے. ہمارے ہاں جو ہے بڑا مشہور مقولہ ہے کہ قانون جو ہے وہ ہمیشہ ملزم کا دھیان رکھتا ہے، بلکہ وہ مقولہ یہ ہے کہ ملزم جو ہے وہ قانون کا لاڈلا بیٹا ہوتا ہے. جی اصل میں یہ جو تصور ہے نا جو پھیلا ہوا ہے کہ ایک تو ملزم جو ہے، یہ واقعہ 2 دن چینلوں میں آ گیا، الیکٹرانک میں یا پرنٹ میڈیا میں آ گیا، تو صورتحال یہ ہے کہ ایک واقعہ جب نمایاں ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے تو یہی بات آتی ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، ایک مثال ہے. حالانکہ یہ ایک مثال نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسے جسے دیگ میں سے ایک چاول اٹھا کر جو ہے اگر آپ جو ہے وہ اس کا جائزہ لے لیں پوری دیگ کا اندازہ ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے یہ بھرا ہوا ہے، اور یہ ایک واقعہ کہنے کو ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اصل میں لاکھوں واقعات میں سے ایک مثال ہے. ایک ہائی لائٹ ہوا ہے، ہائی لائٹ ہو گیا. نہیں پہنچ سکے. اب ہائی لائٹ بھی جو ہے وہ میڈیا اس کو کب تک کرے گا؟ وہ 2-4 روز یہ ہائی لائٹ رہے گا، اس کے بعد جو ہے کوئی اور واقعہ اس طرح نئی کا سٹوری آ جائے گی کوئی. اور واقعہ جو ہیں وہ آج کل جو ہے اس کے اندر بڑی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا ہے اور آپ نے بھی تعارف کروایا ہے کہ ایک صنعت کار ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ابھی تک چونکہ تفتیش سامنے نہیں آئی، ہمیں تو صرف واقعہ کا علم ہوا ہے کہ ایک صنعت کار نے ایک طالبہ کے ساتھ جو ہے اور زیادتی کی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چونکہ جب کوئی چیز اس پر انسان نے تبصرہ کرنا ہو تو پہلے خود آنکھوں سے دیکھنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے اس بچی کو جو ہے وہ جوتیاں چاٹتے دیکھا نا، حقیقت یہ ہے کہ ہم صاحب اولاد ہیں، کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن یہ میں کہتا ہوں ایک واقعہ نہیں ہے، یہ لاکھوں واقعات ہیں. لاکھوں واقعات کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم مشہور ہیں. حجاج بن یوسف جیسا آدمی جو ہے اس کا ظلم مشہور ہے. لیکن ایک بات آپ دیکھیے کہ ایک لڑکی کی آواز پر جو ہے کہاں سے اس کا بھتیجا جو ہے وہ 17 سالہ محمد بن قاسم چلتا ہے. اور ایک لڑکی کی آواز پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ اس بیچارے نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر دکھایا. لیکن اس کے بعد یہاں اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ
قائم ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد آج آپ جتنا بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں اس بر صغیر پاک و ہند میں، اس کی اصل بنیاد تو محمد بن قاسم نے ڈالی ہے۔ ٹھیک سر، رویہ بڑا تذیق آمیز ہے۔ اسلام ہمارا دین، خوبصورت مذہب، وہ تو جانوروں کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کے ساتھ ایسے ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور ایک جیتے جاگتے انسان کی ایسی تذلیل، تو سر یہ کیا معاملہ ہے سر؟ بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی یہ نعمتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، اگر یہ نعمتیں جو ہیں وہ انسان ان کو اللہ کی نعمتوں کے طور پر استعمال کرنے کی بجائے غلط استعمال کرتا ہے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جی، کہ یہ اصل میں ڈنگروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ اصل میں جب انسان جو ہے وہ غلط کردار ادا کرتا ہے تو یہ جانور جو ہوتے ہیں یہ غلط کردار ادا نہیں کرتے، لیکن یہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ گر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ظلم جو ہے، اگر جانور جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، شکار کرے گا، اس کو کھائے گا۔ چلیے ایک بھیڑیا ہے جو شکار کرتے ہوئے تباہی بھی مچاتا ہے، لیکن عام جتنے بھی جانور ہیں وہ شکار کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ صرف اذیت دے کر اس منظر کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر کی جو شیطنت ہے۔ اور ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ جو چیز پڑھی ہے، چونکہ میں نے تو ہمیشہ کمپیریٹیو اسٹڈی کروائی ہے، اس لیے میرے سامنے تو قرآن مجید کی وہی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ میں ویسے یہ ہے کہ انسان کی جو تکریم ہے اس کے ساتھ یہ جو لفظ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ ہم نے اسے جب رزق دیا ہے تو وہ پاکیزہ، حلال اور صاف ستھرا رزق دیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ذلیل کرنے کی جوتیاں سر، یہ تو ایکسٹریم سے بھی کچھ آگے چلا یہ انسان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بالکل نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ویسے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی چیز بھی جو ہے وہ پولیس کے پاس آ جاتی ہے یا عدالت کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ ایک نزاع بن جاتا ہے، اور ہمارا جو سسٹم جو ہے نا اس میں مخاصمانہ سسٹم ہے۔ مخاصمانہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ دونوں جو ہیں یہ آپس میں دشمن آئے ہیں، اور جب معاملہ جو ہے وہ پولیس میں چلا گیا تو اب بھی ایک دشمنی، اور جب عدالت میں گیا تو اب بھی جو ہے وہ دشمنی ہے۔ تو دشمن نے تو دشمن کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے وہ اس نے سب کچھ کر دکھانا ہے۔ اصل میں یہ ہمارا سسٹم جو ہے ہم نے جن سے بھی لیا ہے ان کا سسٹم بھی یہی ہے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ان ملکوں کی ہے جہاں پھانسی کی سزا ہے ہی نہیں، یعنی موت کی سزا جو ہے وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جس پر زیادتی ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی، اب جو آدمی زیادتی کرنے والا ہے اب اس کو عزت دو، اب وہ گلٹی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر اس کو سزا عزت دو، اب اس کا دھیان رکھو۔ اب جب اس کا دھیان رکھا جائے گا تو معنی کیا ہے کہ اب جو ہے وہ قانون اس کی ہمدردی میں جائے گا۔ قانون کبھی بھی جو ہے وہ استغاثے کی حمایت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ملزم کو جو ہے وہ چھوٹ دیتا ہے۔ جیسے آپ نے آغاز میں فرمایا چہیتا بچہ، میں آپ کو جیسے بتایا میرا تعلق رہا ہے، ویسے تو یہ بہت ایک وسیع جو ہے وہ میدان ہے جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کے پاس بھی وقت محدود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر جو ہے وہ کئی لیکچر دیے جائیں۔ ویسے تو میرے مضمون چھپتے رہتے ہیں، میں نے جو ہے وہ مئی 2017 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا عدالتی نظام اور سعودی عرب کے عدالتی نظام کا تقابل کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک خطاب کیا تھا اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، جہاں 7 ملکوں کے جج آئے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں میرا خطاب ہوا تھا۔ پھر بعد میں محدث مئی 2017 کے پرچہ میں جو ہے وہ اس کی تفصیلی رپورٹنگ بھی آ گئی تھی۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہاں بگاڑ بہت زیادہ ہے، اور جب نظام بگڑے ہوئے ہونا تو
تو پھر وہاں جو ہے وہ ویسے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھا آ گیا، اس نے بعد اچھے قدم اٹھا دیے، لیکن بات یہ کہ نظام بگڑا ہوا ہو تو پھر کہتے ہیں کہ پھر اصلاح بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہمارا اصل میں نظام ہم نے جن لوگوں سے لیا ہے، اب آپ کہنے کو تو ایک بات جو ہے وہ یہ کہہ دیں گے جی کہ بات یہ ہے کہ آخر عقل مندوں نے جو ہے یہ نظام بنایا ہے، یہ اول تو عقل مندوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، حقیقت میں ہم جو ہیں وہ غلام ملک تھے، غلاموں کے لیے جو نظام بنایا گیا یہاں وہ رائج ہے۔ ان کا جو نظام ہے وہ بھی کوئی مثالی نہیں ہے، وہاں جو صورتحال ہے وہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں جو ہے وہ ملزم کو سارا فائدہ پہنچایا جاتا ہے، یہ ہے کہ جو اصل مظلوم ہے اس کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں، سوری ٹو کٹ یو، اسلام میں عزت نفس کے حوالے سے جی جو ہمیں ایک تعلیم ملتی ہے، جو بات بڑی ہائی لائٹ کی جاتی ہے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں انسان سے متعلقہ ہیں، ایک اس کی اپنی ذات ہے، ایک اس کا مال ہے، اور ایک اس کی عزت ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبوں میں کس چیز کو اجاگر کیا؟ خاص طور پر 10 ذی الحجہ، چونکہ منا میں حاجی ہوتے ہیں اور منا جو ہے وہ حرم کا حصہ ہے، اب دن جو تھا 10 ذی الحجہ کا قربانی کا دن، جس کے لیے ایک لمبی تیاری پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس کے بعد پھر یہ مہینہ کون سا ہے، وہ بھی حرمت والے مہینوں میں ہے ذی الحجہ، اور پھر آپ نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے، تو وہ بھی حرم کا حصہ تھا منا، اس لیے کہ عرفات تو حرم سے باہر ہے۔ آپ نے یہ خطاب جو ہے 10 تاریخ کو جو ہے وہ فرمایا کہ یہ آج 3 چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو انسان کی جان، انسان کا مال اور انسان کی عزت اس طرح جو ہے وہ محترم ہے جس طرح یہ آج کا دن جو ہے محترم ہے۔ تو اس کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا اور فی بلدکم ھذا، آپ کے یہ الفاظ ہیں، تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے نا خاص طور پر یہاں جو ہے یہ تشدد ویسے نفسیاتی طور پر تباہ کر دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں یہ تشدد ہے نفسیاتی طور پر۔ آپ دیکھیے کہ وہ اس لڑکی کا کیا حال ہے، حقیقت یہ ہے کہ تصویر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے، یہ تو جس پر بیت رہی ہے پتہ تو اسے ہے نا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ کے اتنا ڈسٹرب ہیں تو جس کے ساتھ بیت ہے اس کے ساتھ بعد کوئی آدمی جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے وہ تاثرات ہوتے ہیں۔ میں تو صاف سی بات ہے میں برداشت نہیں کر سکا، تو مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ارشادات یہ ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ عزت کسی کی بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہوں کہ عام طور پر جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ جو تھپڑ وغیرہ ہے نا، گھونسے 2-4، یہ تو اس میں تھانے میں بھی جا کے مارے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہوتا کیا ہے کہ جو تھانے میں معاملات جاتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ جو آدمی طاقتور ہوتے ہیں وہ تھانے میں جو ہے وہ سامنے پیٹ دیتے ہیں یا پٹوا دیتے ہیں۔ ایسے بات دور نہ نکل جائے، یہ محمد میاں سومرو ایک اچھے شریف انسان ہے، صدر پاکستان بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، ان کا جو بھانجا تھا، بیرسٹر تھا، وہ تھانے کے باہر جو ہے وہ اسے قتل کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے قتل کیا وہ بھی بڑے مالدار تھے، بڑے پھنے خواہ تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ لوگ نہیں پرواہ کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے پولیس کیا چیز ہے، ہم تو ہر چیز کو خرید سکتے ہیں۔ ایک تو وہی بات جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے کہ میرے پاس پیسے میں قانون سے بالا تر ہوں، ایک تو یہ بات ہے، ہماری سوچ عمومی طور پہ یہ پائی جاتی ہے۔ اس کیس کو بھی اگر دیکھیں تو پیسے نے بڑا چکا چوند دکھائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو اسلامی قوانین ہیں ان سے دور ہیں، تو کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے قوانین جو ہیں اسلامی قوانین کے مطابق نہیں ہیں، ملزم بچ جاتے ہیں اکثر، یا ان کو سزا کا خوف ہی نہیں ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلامی قوانین تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، جو ہمارا بھی خالق ہے، ہماری عقل و بصیرت سب چیزوں کا وہ خالق ہے، اس لیے ان قوانین کا اللہ کے قانون سے تقابل کرنا تو ویسے بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو سب نعمتوں کا خالق ہے، ہماری عقل کا، بصیرت کا، اس نے جو ہدایت دی ہے
اس کے مقابلے میں تو یہ قانون جو ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نہیں چاہتا کہ یہ چونکہ آپ کا معاملہ عوامی ہے، جی جی آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو قانون کے لیے لفظ ہے نا، جی جی وہ لفظ ہے انجنکشن. انجنکشن کے معنی ہوتے ہیں پابندی. جی اصل میں اسلامی قانون کا اور جدید قانون کا جو ہے یہ بڑا فرق کیا ہے کہ جدید قانون جو ہے وہ قانون کو پابندی سمجھتا ہے. اسلام اس کو پابندی کہتا ہی نہیں ہے، نہیں کہتا. وہ کہتا ہے ہدی للناس. قرآن مجید جو آیا ہے تو قرآن مجید کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کا قانون جو ہے وہ صرف اس بات پر قدغن نہیں لگاتا کہ آپ جو ہے یہ جرم نہ کریں، بلکہ اس جرم کے جو راستے ہیں چاروں طرف سے جنہیں آپ تمہید کہیے، اسلام تو ان تمہیدوں کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ جتنی مرضی نعرے لگا لیں اسلام کے بارے میں، لیکن یہ کو ایجوکیشن جو ہے اس کی تباہیاں، یہ تو ایک واقعہ ہے نا. جی یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر اس اختلاط نے، حتیٰ کہ جو ذمہ دار ہیں جی وہ کیا حرکتیں کرتے ہیں. اس وقت وہ وقت نہیں ہے جو میں بیان کروں. صورت حال یہ ہے کہ پورے کا پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. سر آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ بھی جب صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے غلام کو شاید تشدد کا نشانہ بنایا یا کچھ ایسا تھا معاملہ، اس پہ بھی روشنی ڈالیں. میرا خیال یہ ہے کہ واقعات 2-3 جو ہیں وہ اس معاملے میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک واقعہ کی بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ جو ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیگم جن کا نام صفیہ تھا، جی ان کا قد چھوٹا تھا. آپ کی دوسری بیگم نے ان کے قد کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے لفظ استعمال کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ جو لفظ بولا ہے یہ اگر بھرے سمندر کے اندر جو ہے یہ ڈال دیا جائے، پورا سمندر جو ہے وہ کڑوا ہو جائے. اللہ اکبر. یہ لفظ کی تاثیر کے حوالے سے انہوں نے کہا آپ دیکھیے کہ صرف ایک لفظ پر جو ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی نا وہ بہت عظیم تھی، لیکن وہ صحابہ کے چونکہ دلوں میں اتری ہوئی تھی. ویسے تو واقعات جو ہیں وہ بہت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جس میں آپ کا ایک بیٹا ملوث تھا، میں اس وقت اس واقعہ کو تفصیل سے نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوڑے پورے کیے ہیں اور اپنے سامنے جو ہے وہ کوڑے مروائے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اسلام تو مجسمہ عدل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ ایران وغیرہ کے جو عراق وغیرہ کے علاقے ہیں یہ پہلے فارس کہلاتے تھے. جب یہ فارس جو ہے یہ علاقہ جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا ہے، تو ان فوجوں کا جو سپہ سالار تھا وہ اس کا لقب ہوتا تھا رستم. رستم نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ربی بن عامر جو تھے ان کو بھیج دیا. اب ربی بن عامر جب وہاں گئے تو انہوں نے جو ہے وہ اسلام کا پورا نقشہ جو ہے وہ پیش کر دیا. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. رستم نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ تو خانہ بدوش ہیں. خانہ بدوش اس کو بولتے ہیں جو اپنا ٹھکانہ بھی ایک جگہ نہیں رکھتا، اس کے کندھے کے اوپر اس کا خیمہ ہوتا ہے یا اس کی سواری کے اوپر اس کا خیمہ ہوتا ہے. کبھی یہاں ہے جہاں کہیں دیکھا کہ یہاں ہریالی ہے وہاں جو ہے وہ خیمہ لگایا، پھر ختم ہو گئی کچھ اور جگہ چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ اب دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ اصل میں سمجھنی بڑی مشکل ہے. ہم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نہیں نکلے. اصل میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے وسائل کی بنیاد پر دوسروں کو غلام بنا رکھا ہے. ہم ایک تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ظلم کی بجائے عدل و انصاف کا جو ہے وہ دورہ ہو. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ جہاں عدل نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہے. ویسے تو اگر کوئی اچھی بات کسی غیر مسلمان نے بھی کہی ہے تو جو ہے وہ کہہ دینی چاہیے. یہ جب جنگ عظیم کے اندر
جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ برطانیہ جو ہے وہ شکست ظاہر نظر آ رہی تھی، تو لوگوں نے پریشان ہو کر جو ہے وزیر اعظم جو چرچل جس کا نام تھا اسے جا کر کہا کہ ہمارے حالات یہ ہیں۔ وہ کہنے لگا دیکھو بات سنو، تم یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہو رہا ہے۔ کہتے پھر کوئی فکر نہیں۔ ٹھیک، میں آپ بتاؤں کہ عدل کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو عدل کیا ہے؟ ایک تماشا اور مذاق بنا ہوا ہے۔ سر میں بات پھر وہیں پہ لے کے آؤں گا کہ وہ مثال بہت ضروری ہے کہ آپ بیان کریں اس کو، ابو ذر غفاری والی۔ اصل ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی لفظ ایسا بولا تھا جیسے کالی کے بیٹے۔ اچھا اچھا، تشدد کا نشانہ نہیں بنایا لا تھا، صرف لفظ منہ سے نکلے تھے۔ اچھا، اب دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد صرف وہ ہوتا ہے جو جسم کو ہو، جی، حالانکہ جو عزت کا تشدد ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، زیادہ خطرناک۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں بدکاری کی جو سزا ہے نا، بدکاری اصل میں ہے ہی ذلت، کہ آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا بدکاری کر کے۔ تو اگر یہ اب انہوں نے جو قانون ایک نیا بنا دیا ہے، جی، جنسی ہراسانی کا قانون ہے، اگر ابھی تک یہ اصل میں تعزیرات پاکستان میں شامل نہیں ہوا چونکہ یہ بعد میں بنا ہے، تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں ان کے سامنے جو بھی چیز ہے نا، اصل میں بڑے دکھ کی بات ہے کہ ان کے سامنے مغرب ہے، مغرب کی ہر چیز کو یہ اپنا لیتے ہیں۔ صورتحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ ویسے میں اس واقعہ سے قطع نظر، اس لیے کہ یہ واقعہ تو بظاہر ظلم و ستم کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، اور ابھی تک اس کے جو پس منظر ہیں وہ سامنے آئیں گے، اصل میں تفتیش کی صورت میں وہ پھر باتیں کھلیں گی۔ ابھی اس کی ابتدائی صورتحال ہے، جو صورت برینہ ان کی، تو یہ جب عزت کو جو ہے وہ پامال کیا تو اب جو ہے وہ انہیں احساس ہوا کہ میں نے تو ایک انسان کو جو ہے وہ ذلیل کر دیا ہے، اللہ نے میرے متحد اس کو بنایا تھا لیکن میں نے اس کی عزت کا تو میں مالک نہیں ہوں۔ جی، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک میں خود اس کے ہاتھوں ذلیل نہ ہوں اس وقت تک جو ہے یہ بدلہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیول پہ آنا ہے۔ ہاں جی، اس اپنے لفظی زیادتی کا جو ہے وہ ازالہ یوں کیا کہ اپنا جو ایک گال ہے وہ زمین پر رکھ دیا اور اسے کہا کہ تم اپنی جوتی کے ساتھ میرے دوسرے گال کو جو ہے وہ رگڑو اللہ اکبر، تاکہ برابر ہو جائے معاملہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ معاملے بہت سے ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ جو فیصلوں کا ارتباط ہے نا، یہ ایسا ہے کہ یہ فیصلوں کی ساری جو جرم جو سنگینی ہوتی ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر پھر 100 بہانے ہیں اپیلوں کے اور نگرانیوں کے۔ اصل میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ مجرم نے دلیری ہونا ہے، پھر یہی کچھ ہی ہوگا۔ پھر یہی کچھ اچھا ہوگا۔ سر، جیسے اگر ایسے واقعات کا ہم ذکر کریں تو ہمارے اسلامی معاشرے کو بڑی بری طرح سے ڈیمیج کرتے ہیں یہ، جی، کہ ہمارے بارے میں پھر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ دینی جو طبقہ ہے جی، اس بارے میں ان کا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایسی گیدرنگ میں آپ کا سرکل بھی ایسا ہے، سوشل سرکل میں بھی آپ کے ایسے ہی لوگ ہیں جو دینی لوگ زیادہ شامل ہیں، ان کا رد عمل آپ نے کیا دیکھا ہے کہ جب ایسا ہی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو کیا چیز سامنے آتی ہے ان کی میں طرف آپ سے؟ کو بتاؤں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دینی حلقے شاخوں پر ہیں، جو تنا ہے نا وہ مین معاشرہ ہے، جی، اور مین معاشرہ سے دینی حلقے تقریباً نابلد ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، جی، ایک میرے شاگرد نے جو ہے وہ کوئی آرٹیکل لکھتے ہوئے شروع میں لکھ دیا کہ پاکستان میں کتاب و سنت کی جو ہے وہ سپرمیسی ہے، بالادستی ہے۔ تو میں نے اسے ٹیلی فون کر کے کہا کہ یہ تم نے کیا لکھ دیا ہے؟ جی، پاکستان کے اندر تو کتاب و سنت سے براہ راست موافق ہونا یا ناموافق ہونا جو ہے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے، جی، جس کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں قرارداد مقاصد بڑی مشکل سے جو ہے وہ جنرل محمد ضیاء الحق نے جو ہے وہ ایک آئین کا حصہ 2A کی صورت میں بنا دیا تھا، لیکن بعد میں جسٹس نسیم حسن شاہ کے بینچ نے جو 5 ججوں پر مشتمل تھا اس نے اس کا صفایا کر دیا۔ انہوں نے کہا
کہ قرارداد مقاصد جو ہے اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو دیگر آرٹیکل ہیں، جی اسی جیسی حیثیت ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی جی دوسرے قانون کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی اثر نہیں ڈالا جا سکتا. اب وہ فیصلہ جو ہے وہ آج سے کوئی آپ جو سمجھیے کہ کوئی 29 سال پہلے کا یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ فیصلہ جولائی 1992 کا ہے. یہ ڈاکٹر نسیم حسین شاہ کی جو سربراہی میں جس بینچ نے فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے کہ یہ قرارداد مقاصد جو ہے اس کی کوئی بالادست حیثیت نہیں ہے. اچھا وہ جو آپ بات کریں سپرمیسی کے حوالے سے، تو سر پھر ہم تو بالکل اپارٹ نظر آتے ہیں، بالکل علیحدہ علیحدہ ہم نظر آتے ہیں، اور اگر ایسی واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے بھی، اور ہائی لائٹ صرف ایک آدھا آتا ہے تو سامنے، ہماری نوجوان نسل کیا تاثر لے رہی ہے، ہمارا فیوچر کیا تاثر لے رہا ہے سر اس سے؟ دیکھیں جی، ہمارا فیوچر یہ ہے کہ ویسے کوئی ہمیں ایسا جرأت مند آدمی مل جائے جو قدم اٹھا دے. پھر یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ اتفاق سے جو ہے وہ 17 اگست 3-4 روز پہلے ہی تھا نا. 17 اگست جو ہے اس کے اندر ایک شخص جسے دنیاوی طور پر تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے مارشل لا لگایا، دستور کو اس نے پامال کیا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس نے صرف ایک رجحان دیکھا تھا کہ یہاں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی جی اور نظام مصطفیٰ کی تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ انقلاب لایا تھا. جی اس نے جب 2-4 قدم اچھے اٹھائے تو یہاں حالت یہ بن گئی تھی کہ دنیا جو ہے یہ سمجھ رہی تھی کہ یہاں اب جو ہے وہ انصاف کی عدالتیں، شرعی عدالتیں جو ہے وہ قائم ہوں گی. انہی دنوں اصل میں نے 1981 میں جو ہے وہ یہ کوشش کی کہ ایک قانون دانوں کو، ججوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تو امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کراچی سے لے کر خیبر تک لوگ جمع ہو جائیں گے. ہمارے پاس تو صورتحال یہ بنی، اور اس طرح سے جو ہے وہ مجھے بھی پھر قانون کے میدان میں جو ہے وہ آنا اس لیے پڑا کہ بعد میں ہم نے کام تو پرائیویٹلی شروع کیا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ مجھے انگیج بھی کر لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ باقاعدہ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کی، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اس معاشرے کو جو ہے وہ کتاب و سنت سے واقف کرنے کے لیے، ان کو کتاب و سنت سکھانے کے لیے جو ہے ہمیں باہر کے ملکوں میں بھی اپنے ججوں کو بھیجنا پڑے گا. اچھا سر سوری ٹو کٹ یو، کیونکہ گفتگو ہوتی ہے تو پھر بہت آگے نکل جاتی ہے، یقیناً اس کا احاطہ کرنا ذرا مشکل ہے. بٹ اگین یہ فرمائیے گا کہ اس خاص پرٹیکولر واقعے کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو تذلیل انسانیت کے حوالے سے شریعت کیا سزا مرتب کرتی ہے، یا ہونا کیا چاہیے اصل میں اگر ہم شریعت کے حوالے سے اس کیس کو دیکھیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے میں جو صورتحال ہے نا وہ ذلت کی انتہا ہے. اب ذلت کا بدلہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا بدلہ کیا سمجھ رہے ہیں. ایک صحابی ہے جن کو وحی نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک میں اتنا دلیل نہیں ہوتا اس وقت تک بدلہ نہیں ہوتا، اور صرف ایک لفظ نکلا تھا منہ سے. تو اس لیے یہ معاملہ اگر سے قانون کے اندر جو ہے اس کی کوئی سزا جو ہے ویسے کوئی یعنی قانون میں تو سزا مقرر ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر چونکہ واقعات کا اتنا زیادہ پھیلاؤ ہے اور اتنا زیادہ تنوع ہے کہ ہر چیز کی سزا متعین نہیں کی جا سکتی. اس لیے ہماری شریعت نے یہ کام کیا ہے کہ چند ایک بڑی بڑی چیزوں کو حد قرار دے کر ان کی سزائیں جو ہے مقرر کر دیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو انسانی جان پر زیادتی ہوتی ہے یا مال پر زیادتی ہوتی ہے یا عزت پر جو زیادتی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ قصاص مقرر کر دیا. تو یہ قصاص کا قانون، لیکن ہمارے ہاں تو اصل میں نے قصاص کا قانون بہت زیادہ پڑھایا ہے، اس لیے کہ ججوں کو یہی چیزیں پڑھاتا رہا ہوں. حدود آرڈیننس جو ہے وہ بہت پڑھایا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک لفظ لکھ کر سمجھتے ہیں کہ ساری طرف سے جو ہے وہ ہم نے معاملہ جو ہے صاف کر دیا ہے. آپ حیران ہو گئے کہ ہمارا جو قصاص کا قانون ہے اس کے اندر ایک 338F ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس قانون میں اگر کوئی حکم ہو تو پھر یہ کیا جائے کہ کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے پھر جج جو ہے وہ اس حکم کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے جو ہے وہ پورا کریں.
اب آپ بتائیے کہ جن ججوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا نہیں آتا اور حدیث کا تو شاید انہوں نے جو ہے وہ لفظ بھی سمجھا ہوا ہے جیسے کہ یہ عام سی باتیں ہیں، تو وہ جج جو ہے وہ کیا قرآن حدیث کے مطابق فیصلے کریں اگین گے؟ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے سر، چونکہ وقت کے ہم قیدی ہیں، بالکل آخر بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں اور سیگمنٹ ختم ہونے کے قریب ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ مومن کی حرمت جو کعبے کے سے زیادہ بتائی گئی ہمارے دین میں، تو میں یہ چاہوں گا آپ ایک پیغام دیں کہ ایک طرف تو معاشرے کا ذکر کر رہے ہیں، دوسری طرف ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، ہمیں کیا ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ کیا ہم آیا دین پہ چلیں؟ کیا ہم معاشرتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالیں؟ آپ کی طرف سے کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کے پاس تو ایک ہی بات ہے، ہمارا جو جمہوری نظام ہے نا، اس کے اندر ایک آدمی، دو آدمی، 10 آدمیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک ایک واقعہ جو ہے، یہ اصل میں میڈیا نے کسی واقعہ کو جو ہے وہ اہمیت دے دی ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ چلیے دیر نہیں کی، آج فوراً جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت آپ نے تبصرہ کروا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دیندار حلقوں کو جو ہے وہ یہ ماس کمیونیکیشن کا جو سبجیکٹ ہے نا، جی، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے دیندار حلقوں دیندار طبقے کو۔ میں اس لیے کہتا ہوں جی کہ میری اگرچہ خواہش ہے، میں بھی ایک یونیورسٹی بنانے کی خواہش کا شکار ہوں، اللہ کرے وہ بن جائے، آمین۔ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ذہن یہ ہے کہ یہ دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں نا، اگر ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی تربیت دے دی جائے نا، تو یہ بہت جلدی میڈیا میں جو ہے وہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا جو اس لیے جی آپ کا یہی میسج کہ جیسا آپ نے کہا کہ دینی طبقہ تو شاخوں پہ ہے، جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ روٹس یا اس کا جو تنا ہے اس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ وہی آپ نے فرمایا کہ میس کمیونیکیشن میں دینی طبقے کو شامل ہونا چاہیے تاکہ یہ بگاڑ وہاں سے ہی ٹھیک کرنے کے لیے آغاز ہو جائے۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، پلیئر ہیونگ یو، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، آپ کے آنے کا ونس اگین تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ جو زندگی دی ہے وہ اسی کام کے لیے دی ہے۔ میں تو صاف سی بات ہے کہ اب عمر رسیدہ ہوں، لیکن میں اپنے ہر لمحے کو جو ہے وہ ایک قیمتی مہلت سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے، تو اس لیے اللہ نے اگر یہ کام دے دیا ہے تو شکر ہے اللہ کا، اور اگر کوئی بات اچھی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مزید توفیق دے، اور اگر کوئی بات منہ سے غلطی نکل گئی ہے تو اللہ معاف کر دے۔ آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیں جی یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔